मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये भी बड़ी मुश्किल आयत है भाई। कामयाब लोगों की अलामतें बयान की जा रही है ना। अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं जो अपनी अमानतों और मुआहिदों के पाबंद होते हैं। ये चीज़ आज मार्केट में शॉर्ट, पाकिस्तानी होना, 2 नंबर होना, एक ही चीज़ के 2 नाम। मालिक मकान को कभी कोई टाइम पे किराया नहीं देता। मुआहिदा था ना आपका 5 तारीख तक दे देंगे, कौन देता है? 10-10, 15-15 तारीख चलाते खींचते चले जाते हैं। उसका घर आपके पास, हालांकि मैं मालिक मकान नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ। मैं मालिक मकान होता ना, आप कहते हैं मुफ्ती साहब के किराएदार ने तंग किया हुआ है तो यहाँ बैठ के उसको सुना रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है किराएदार ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर करता है मालिक मकान को। उसकी चीज़ें इस्तेमाल ऐसे करेगा, नल के तोड़ देगा, बेसन तोड़ देगा, चीज़ों की वाट लगा देगा। वो अपने घर को बड़ी तमीज़ से चलाएगा, रंग जगह जगह से उखड़ रहा होता है। तभी आजकल लोगों ने किराए पे घर देना छोड़ दिया, क्योंकि अपना घर समझ के इस्तेमाल नहीं करते उसको। तो कोई भी चीज़ आपके पास है, आप ड्यूटी पे हो, आपको तनख्वाह मिल रही है तो तनख्वाह पूरी ले रहे हो, आपका मुआहिदा हुआ है कि आप काम पूरा करोगे, काम में डंडी मार रहे हो, तनख्वाह पूरी ले रहे हो, तो मुआहिदा पूरा करने वाला आप नहीं कहलाओगे। अल्लाह की नज़र में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाला कहलाओगे। तो आज जापानियों में हमने सुना भी देखा भी, एग्रीमेंट के पाबंद होते हैं। और हमारे पाकिस्तानियों को देख लो, कोई वादा करेगा टोपी करा रहा होगा शुरू से ही। तो इंसान की ज़बान एक होनी चाहिए। 2 नंबरी चीज़ों में तो बहुत 2 नंबरी है। ठेकेदार अपने लिए जो घर बनाएगा, बड़ा ख़ानदानी, बेचने के लिए जो बनाएगा ना, आप उसमें कील तो ठोको, पूरा प्लस्तर निकल के गिरेगा उसमें। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एतमाद ही ख़त्म है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ बिज़नेस मत करो। एक खातून का चंद दिन पहले मैसेज आया, मेरे 1 करोड़ रुपए मैंने अमेरिका से पाकिस्तान में भेजे, बड़े दाढ़ी पगड़ी टोपी नेक आदमी। उन्होंने कहा मैं पैसे लगाऊंगा, आपको दूंगा मैं हर महीने इतने देने के बाद उन्होंने कहा पता नहीं नुकसान हो गया, ख़त्म, मेरे 1 करोड़ डूब गए। रो रही हैं, मुझे मैसेज भेज रही हैं। मैंने कहा आपको किस बेवकूफ़ ने कहा था कि आप पैसे दो? मैं कितने बयानात कर रहा हूँ कि मत दो किसी को पैसा। कह रही है पता नहीं वो तो बड़े इतने दिन दिए। मैंने कहा वो बड़ा फ्रॉडी है जो कुछ दिन देगा पैसा। जो पहले दिन ही लेके भाग जाए वो छोटा फ्रॉडी है, और जो प्रॉफिट दे रहा है ना वो बड़ा फ्रॉडी है। क्योंकि मेरे पैसे जो लेके भागा था 6 महीने उसने प्रॉफिट दिया था मुझे, क्योंकि बड़ा फ्रॉडी था, तभी ज्यादा पैसे लेके भागा है। 6 महीने जब दिया तो हमें एतमाद हो गया, हमने और दे दिए। फिर और 6 महीने दिए, हमें और एतमाद हो गया, हमने और दे दिए। वो लेकर एकदम मार्केट से क्या हो गया? इसलिए जो तुमसे पैसे लेके तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है, समझो ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। जैसे जो आमिल पैसे लेके इलाज करता है कम फ्रॉडी, जो पैसे लिए बगैर इलाज करता है वो ज्यादा बड़ा फ्रॉडी है। समझते हो ना? बाज़ लोग कहते हैं आमिल हैं, बुजुर्ग हैं, पैसे नहीं लेते। ओ भाई ये बड़ी फिल्म है। ये जो पैसे ले रहा है उसको पता तो है ना कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जो नहीं ले रहा ये बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा, आमिलों का मैं इतना चीखता हूँ, किस जिन चुड़ैल भूत किसी ने हो ना मेरे पास ले आओ उसको, बोलो यहाँ तो जिन ला के दिखा खाली। अच्छा आगे चलते हैं हम जल्दी से। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। मौलाना तारिक मिल साहब के पास एक आमिल था, मैंने उनको बताया था वो ये काट देना। मैंने बताया सर ये 2 नंबर है, इसको भगाओ यहाँ से, ये इतना पैसा कमा रहा है ना आपके नाम पे, आपकी सोच होगी। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। देखो क्या नमाज की वैल्यू है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। नमाज का तज़किरा 2 दफ़ा आया। नमाज़ों की हिफाजत पता है क्या है? अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है। मैं इस पर इंशाअल्लाह एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाऊंगा कि ये जो आजकल ज़ोहर को बिल्कुल ज़ोहर के टाइम दाखिल होते ही असर पड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, और टेंशन है, एक्चुअली हम थोड़ा सा बिज़ी चल रहे हैं, और फिर वो मगरिब को इशा तक ले जाते हैं। किसी हदीस में ऐसा वाज़े हुक्म, किसी बेगुबार सही हदीस में, तभी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी में कहते हैं नबी ने मुज़दलिफ़ा के अलावा कहीं भी 2 नमाज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ा। और दूसरी हदीस में, सही हदीस है वो भी, उसमें कहते हैं अरफात में भी। तो अरफात और मुज़दलिफ़ा में तो नबी ने इस तरह नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं, ज़ोहर के वक्त में असर पड़ी और मगरिब को मौखर किया मुज़दलिफ़ा में। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं इसके अलावा कभी भी इकट्ठी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप कह सकते हैं हो सकता है अब्दुल्ला बिन मसूद को पता ना हो, दूसरी हदीसों में तो आता है इकट्ठी पढ़ी हैं। उसका जवाब ये कि ख़ुद अब्दुल्ला बिन मसूद से ही मरवी है कि इकट्ठी पढ़ी हैं। तो इसका मतलब वो इकट्ठी वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, वो इकट्ठी वो है जो बुखारी में है, जिसका तज़किरा कि नमाज को मगरिब को मौखर किया इशा तक,
اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے. یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے, تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہیں. اور عصر کی نماز تو خاص طور پر قرآن حکم دے رہا ہے. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہے ظہر اثر ملا رہے ہو, قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہے. میدان جنگ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. میدان جنگ میں اللہ نے میدان جنگ حضر میں ہوتا ہے, سفر میں ہوتا ہے. اور جتنی ٹینشن میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی ٹینشن جہلم اکیڈمی میں نہیں ہوتی کہ آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنا شروع کر دی. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اللہ کہہ رہے خوف کی حالت ہو نا میدان جنگ میں ہو, نمازوں کو قضا مت کرو. ہاں پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. طریقہ چینج کر دیا, قبلے کا رخ معاف کر دیا, جدھر سواری ہے ادھر رخ کر کے پڑھ لو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ اطمینان کی حالت میں آ جاؤ, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, پھر اسی طرح سے قائم کرو جیسے پہلے کرتے تھے. اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو کیوں ڈال رہا ہے, ہم ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر پڑھ لیں گے, اور مغرب اور عشاء میں تو بہت ٹائم ہے, آدھی رات 2:30-3 بجے تک کون لڑتا رہتا ہے, جنگ تھوڑی ہوتی رہتی ہے اتنی, 2:30-3 بجے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا, نماز کا طریقہ میں چینج کر رہا ہوں, ٹائمنگ چینج نہیں کر رہا. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں, یہ جو نمازیں اکٹھی کرنے والا مسئلہ اس میں بہت ہی حاوی ہے. اگر آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں تو دلائل کی دنیا میں بھی آپ کو ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور پھر میں ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروانے والا ہوں. وہاں کلپ آئیں گے کہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا مطلب کیا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں. ابھی تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی نمازوں کو لوگوں کے کہنے میں آ کے ضائع مت کرو. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ظہر کو عصر میں پڑھ رہے ہیں, عصر کو ظہر میں پڑھ رہے ہیں, مغرب کو عشاء میں جا کے پڑھ رہے ہیں, عشاء کو مغرب میں جا کے پڑھ رہے ہیں. یہ کام مت کرو. اللہ نے کیا کہا, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والوں کی علامت اپنی نمازوں کی, نمازوں میں 5 داخل ہے کہ نہیں, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اور صلوات یہاں علماء بیٹھے ہیں, جمع قلت نہیں ہے, صرف 3 نمازیں نہیں ہیں, اس میں 3 نمازیں نہیں ہیں. صلوات یہ جمع کثرت میں آتا ہے, جمع سالم ہے یہ, تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں. تو 5 نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں؟ ہم جلدی اب ملے گا کیا بھائی, اللہ ہم یہ سارا کام کر لیں, ہم نمازوں میں خشوع پیدا کر لیں, تراویح بھی تمیز سے پڑھنا شروع کر دیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے. کچھ لوگ افطاری میں کچھ پکوڑے چھپا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تراویح کے بعد ہم نے کھانے ہیں, ادھر دل لگا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں جب اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں تو مؤذن کی جو اذان والی الماری ہے اس کے نیچے بھی کچھ خربوزے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, تو اس کی طرف دل لگ رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, خشوع کرنا, پھر فرض نماز ہر وقت پابندی سے اپنے ٹائم پہ پڑھنا. بعض دفعہ دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھنا, اصل میں تو جماعت کا حکم ہے. تو یہ تو اللہ نے بڑی ٹینشن میں ڈال دیا. نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنی بیوی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ کیا, یہ تو زندگی کیا ہو گئی, بے رونق. لغویات سے بھی بچنا ہے, صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں, معاہدوں کی پابندی, یعنی کسٹمر کو جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو پروگرام ہی کیا ہو گیا, سارا بڑھ گیا تجارت. کسٹمر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر مال ہے, یہ کیا ہے 1 نمبر ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی. جو سیب کی پیٹی میں جیسے سیب اوپر ہے ویسے ہی نیچے بھی رکھنے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. وہی لطیفہ بڑا پرانا ہو گیا. ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا, بچوں وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا کبھی بھی نہیں بولیں گے مس. بچوں وعدہ کرو کبھی جو ہے
نشہ نہیں کرو گے، مس کبھی نشہ نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی گرلس کا پیچھا نہیں کرو گے، مس نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے. ایسی زندگی کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے جس زندگی میں نہ گرلس کا پیچھا ہے نہ سٹے ہیں، سارا صحیح گزر رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سب ملک پہ جان ہی قربان کرنی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا، کرکرا. زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. انگریز دیکھو کیسے مزے کر رہا ہے، کیسے مزے کی زندگی اس کی، شراب، کباب، نائٹ کلب اور انجوائے، نہ باپ کی ٹینشن نہ ماں کی ٹینشن. 25 دسمبر کو ایک کرسمس کے موقع پر ابا کو ایک دفعہ فون کر لیتے ہیں، وہ بھی اگر بیلنس ہو، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں اگلے سال کریں گے. نہ ابا کو آغا خان لے کے جانا ہے، نہ ابا کو کہیں، نہ بہنوں کی شادیوں کی فکر. خود 18 سال کے ہوئے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ، بہن بھی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ، لائف کو انجوائے. نہ بچوں کی ٹینشن، جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو ٹینشن کہاں سے ہوگی. نہ اسکول کی، انجوائے. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس ہے، گورنمنٹ پالے گی. تو کیا یار یہ زندگی ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن جاؤ گے، اور اس کا صلہ کیا ملے گا. اولئک ھم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں دیکھو وارث وہ ہوتا ہے، ایک ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا، ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے، ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی. ہر چیز ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار سے آتی ہے، لیکن وراثت ہمیں آٹومیٹیکلی ملتی ہے. ابا کا انتقال ہوا، آپ وراثت قبول کریں نہ کریں آپ مالک بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون، جو جنت کے وارث ہیں، مرے اور جنت کے مالک بن گئے. یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، لکھتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کا گھروندہ ہوتی نا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی پسماندہ، صرف اتنی نعمت مل جاتی ہمیشہ کی زندگی، تو بھی اس دنیا کے سونے کے محلات سے افضل تھی. بتاؤ ڈیفینس کے کسی 1000 گز والے کو کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے تھر پارکر میں ایک جھونپڑا دے رہے ہیں، ایک گائے ہوگی، ایک گدھا ہوگا، ایک بھینس ہوگی وہاں پہ، لیکن تیری زندگی 20,000 سال کی ہوگی، وہ فوراً اس کو ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا یار یہ 5-10 سال رہ گئے یہاں تو وہ بھی یقین نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں ملے گی؟ جنت الفردوس میں، جس میں نہریں ہوئیں، جس میں حوریں ہیں، جس میں اللہ کی ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز تمہیں ملے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، یہاں ایتھیس اور ملحد آ جاتے ہیں، فوراً آ کے کہیں گے ابے بھائی اللہ سیاسی وعدے کر رہا ہے، انسان تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہی ہے گراؤنڈ ریئلٹی، اور ہوائی باتوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو قربان مت کرو، عیاشیوں پہ سمجھوتا مت کرو. مر کے تو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کون ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بھائی اگر پیدا کرنا تھا جسم تو سلامت رکھتا. تو آگے اللہ اپنے دلائل دیتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگے، پہلے بھی تو مٹی ہی تھے، تو اس نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر دیا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا یہ مٹی ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے پیدا کر دیا تو کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے، دوبارہ نہیں ہو سکتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنایا تمہیں، پہلے مٹی سے بنایا. ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منی کا قطرہ بنا دیا، اسپم میں تبدیل کر دیا. اس مٹی کو دیکھو، اس سے پیدا ہونے والی خوراک کو دیکھو، اور پھر اسپم کو دیکھو، تینوں میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی مناسبت. اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس منی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں. ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون سے میں گوشت کی بوٹی بناتا ہوں. ثم فخلقنا المضغة عظاما، اسی گوشت سے پھر ہڈیاں بنا دیتا ہوں میں، پورا اسٹرکچر بنتا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر. میں نے جاپان میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں گاڑیاں ٹوٹتی ہیں،
پھر چمن میں آ کے دوبارہ گاڑیاں جڑتی ہیں. یہ سارے کام درجنوں مزدور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے, کوئی مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں. روٹی چاول گوشت انڈے پراٹھے ڈبل روٹی پیزا برگر جو بھی ماں کھا رہی ہے اس سے کیا بن رہا ہے؟ ہڈیاں بن رہی ہے, ڈھانچہ بن رہا ہے, اس پہ گوشت چڑھ رہا ہے, آنکھ بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں. ماں وہ پیتی ہے افطاری میں جو ہے وہ لیمو کا شربت پیتی ہے, آج کل تو نہیں پیتی ہیں, آج کل تو وہ پی رہی ہیں روح افزا پی رہی ہیں. آج کل بازاری چیزوں کا شوق ہے, کیا کریں, بچے بھی پھر بازار جیسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, برگر جیسے پیدا ہو رہے ہیں, پلپلے سے. خیر, جو بھی کھا رہی ہے اس سے بن کیا رہا ہے؟ بچے کا اسٹرکچر. تو اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ان ہڈیوں پہ گوشت کیسا چڑھا, لباس پہناتا ہوں گوشت کا. یہ لباس کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ لباس انسان کی زینت ہے, تو انسان کے جسم پہ گوشت بھی انسان کی زینت ہے. اگر یہ ہمارے جسم سے پہ گوشت نہ ہو تو پھر کوئی رشتے کا پیغام کسی کو بھی نہ بھیجے. لکھا ہوتا ہے نا, وہ جو بہت ہیوی کرنٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے ڈرانے کے لیے. بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے گلے لگے یا چپکنے کی کوشش کی تو چند سیکنڈوں میں یہ آپ کو ایسا بنا دے گا. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسے نظر آؤ دیکھنے میں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, تو اس لیے ہم کیا رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. لباس یہ بلاغت کے طور پہ, جیسے لباس میں انسان کی زینت ہے ایسے ہی گوشت میں بھی انسان کی زینت. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ جم جاتے ہیں نا, اتنی ایکسرسائز نہ کیا کریں کہ منہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو انسان کے چہرے پہ کیا چیز, انسان کی باڈی میں کیا چیز ہے؟ چہرہ. اور اس پہ گوشت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو بھیک مانگے گا قیامت میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا اس کے مسل نہیں ہوں گے, اس کی تھائس نہیں ہوں گی, چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. کیونکہ چہرے پہ گوشت نہ ہونے سے انسان سب سے زیادہ بھدا لگتا ہے دیکھنے میں. تو چونکہ اس آدمی نے بھیک مانگ کے اپنے چہرے کو ذلیل کیا, اللہ بھی اس کے چہرے کا گوشت چھین کے اس کو کیا کر دیں گے؟ رسوا کر دیں گے. بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کسی کو. آج بہت سے لوگ جم جا رہے ہیں, مسل یہاں اسپیڈ بریکر بنا لیا پورے, یہاں پہ اسپیڈ بریکر, ادھر بھی اسپیڈ بریکر, اتنی موٹی موٹی تھائس, یہاں سے کیا ہو گئے کھچ کے عجیب سے منہ نکل آتا ہے اتنا سا. یار سب سے پہلے انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ کیوں اتنا ویٹ اٹھا رہے ہو کہ اپنے چہرے کی رونق تم نے ختم کر دی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو جم جائیں ضروری ہے اس زمانے میں, لیکن ایسی ایکسرسائز نہ کریں کہ دائیں بائیں تو پتہ نہیں اسپیڈ بریکر اور کیا کچھ پیٹو کی پہاڑیاں نکل آئی ہیں پوری, اور منہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. تو چہرے پہ گوشت ہونا چاہیے. ایکسرسائز اتنی کریں کہ چہرہ خراب نہ. ان کو تو غرض ہی نہیں ہے نا, ان کو تو مقابلہ کرنا ہے. مقابلے میں چہرہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے. مقابلے میں تو یہ کٹس دیکھے جاتے ہیں, یوں کر کے لہریں آ رہی ہیں یہاں پہ. تو نارمل انسان ہی اللہ میاں کو بھی اچھا لگتا ہے, پبلک کو بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ گوروں سے بس گورا جو کر رہا ہے نا پبلک بھی وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو میں نے جم میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بہت ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان کے چہرہ خراب نہیں ہوتا. تو وہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا, ٹرینر ہی بتائے گا ایکسرسائز کا ایسا طریقہ جس سے چہرہ خراب نہ ہو. میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کا خیال کیا کریں. بس جا کے نا جم میں جا کے اپنے ڈولے چیک کر رہے ہوتے ہیں روزانہ شیشے میں, منہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ غائب ہو رہا ہے, یہاں سے گوشت کیا ہو رہا ہے. اللہ تو نعمت بتا رہا ہے کہ میں نے ہڈیوں پہ کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا, اور آپ نے اس گوشت کو نکال کے سارا دائیں بائیں تھائس کی طرف لے گئے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جلدی سے بس مکمل کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم ان ہڈیوں پہ کیا چڑھا دیتے ہیں؟ گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم ایک نئی تخلیق میں نکالتے ہیں, ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں. بچہ چیخ مار کے روتا ہے, کیسا اٹریکٹیو اس کا چہرہ ہوتا ہے, کیسی شرارتیں کر رہا ہے. یہ بالکل ایک الگ دنیا میں لے آئے. مٹی سے شروع کیا اور انسان پہ لا کے ختم کیا اس کو. تو اللہ کہتے ہیں جو سب یہ کچھ کر سکتا ہے, جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کیوں نہیں لا سکتا؟ تبھی اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, تم کیا میری تعریف کرو گے, میں خود اپنی تعریف کرتا ہوں. وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. ایسا پیدا آج تک کسی نے کوئی مشین نہیں کی. روبوٹ بھی ایسے نہیں ہیں.
اللہ کہتے ہیں میرا مقابلہ دوسرے کریٹر سے کرواؤ نا تو سب سے بہترین کریٹر کون نکلے گا؟ میں نکلوں گا. تو جو اتنا بہترین کریٹر مٹی سے تھوڑے دنوں میں بچہ بنا کے نکال دیتا ہے, وہ اس دوبارہ مٹی ہونے پر دوبارہ ریورس کر کے انسان کیوں نہیں بنا سکتا اس کو؟ لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے, کیونکہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ نے